अस्सलाम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोगों का। मैं और अली भाई इतवार की इस शाम को फारिग हैं और हमने कहा कि जिस मौजू पे हम बात करें जो थोड़ा सा तो जो मांगता है मौजू वो ये कि क्या इमरान खान साहब रशिया के साथ तेल खरीदने का मायदा कर रहे थे। क्या रशिया हमें सस्ती कीमत तेल देने का मादा था। क्या अगर रशिया का ऑयल आ जाता तो उससे पाकिस्तान की मीशत क्या संभल जाती। ये कुछ तेल और रशिया से मुतल्लिक कुछ ऐसे सवाल हैं कि हमने कहा कि हम अली भाई से पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अली भाई सुना, आपका क्या हाल है। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अली भाई पहले तो आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो दौरा किया उसमें उन्होंने तेल के हवाले से कोई मुआहिदा, कोई मेमोरेंडम, कोई दस्तावेज साइन की, कोई बातचीत की। इस बारे में आप क्या कहते हैं। बातचीत तो ममालिक के दरमियान होती रहती है, वफूद का तबादला भी होता रहता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट साइन हो जाए और बाकायदा उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो जाए। तजावीज़ होती हैं और बाज़ ममालिक दूसरे ममालिक से चीज़ें डिमांड भी करते हैं, बाज़ ममालिक दूसरे ममालिक को बहुत सारे हवालों से ऑफर्स भी देते हैं। तो वो जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, फिजिबिलिटी दोनों जानब से तैयार ना हुई हो, तब तक तो कोई भी एग्रीमेंट वो जिसे कहते हैं ना परवान नहीं चढ़ता या कंप्लीट नहीं होता। पाकिस्तान में आजकल जैसे रूसी तेल का बड़ा तस्करा हो रहा है और इस वक्त ख़ास तौर पे जो पार्टी हुकूमत में नहीं है, पीटीआई वाले सियासी जलसों में और आगे आगे अपने प्रेस रिलीज में, टॉक शोज में बकसरत इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रूसी तेल अगर हम लोग ले आते या हम जैसे लेने के करीब थे तो आज पाकिस्तान में तेल की कीमतें इस कदर ज़्यादा ना होती। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि क्या वाकई इस तरह हो सकता था या क्या वाकई ऐसा हुआ कि हमारा एग्रीमेंट रूस के साथ हो गया था और उस एग्रीमेंट के नतीजे में तासुर यही दिया जा रहा है जैसे बहरी जहाज खलीज में खड़े थे और अभी उन्होंने कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होना था कि हुकूमत बदल गई और वो बहरी जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सके, नतीजतन हमें दोबारा महंगा तेल जो है वो गल्फ से लेना पड़ा, सऊदी अरब से लेना पड़ा। हकीकत ऐसे नहीं है। पाकिस्तान में जो तेल बाहर से आता है वो क्रूड फॉर्म में आता है और जिस भी किसी मुल्क को क्रूड ऑयल जो है वो फरोख्त किया जाता है, उस मुल्क में उस क्रूड ऑयल की केमिस्ट्री और उसकी जो फॉर्म है उसके मुताबिक ऑलरेडी वहाँ पे रिफाइनरीज पहले नस्ब की जाती हैं, जो कि एक बहुत लंबा और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। पाकिस्तान में जो 3 गालिबन ऑयल रिफाइनरीज हैं, एक हमारी कराची की जो नेशनल ऑयल रिफाइनरी है, एक पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है, एक गालिबन अटक में ऑयल रिफाइनरी है। तो इन रिफाइनरीज में जो तेल साफ करने की जो कैपेसिटी है और जो उसका जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ये जो गल्फ से तेल आता है उसके मुताबिक है। ये उस क्रूड ऑयल को हम लोग साफ करने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल तो आपको पता है बेसिक तो उसकी जो कंपोजिशन है उसमें ज़्यादा पार्ट तो कार्बन का है। उसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और उसके अंदर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन गैस का भी उसके अंदर कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर सल्फर का भी इशू है। तो ये सारा जो फार्मूला है और उसको क्रूड ऑयल को आप किस तरह उसको उसकी जो उसकी कशीदते हैं, आप उसको आप जिस प्रोसेस से गुजारते हैं, फिर आप अपने मुल्क की डिमांड के मुताबिक आपको पता होता है कि इस रिफाइनरी से हमने कितना डीजल लेना है, कितना पेट्रोल लेना है, कितना कैरोसिन लेना है, कितना फर्नेस ऑयल लेना है और एंड पे जो प्रोडक्ट्स बच जाती हैं वो भी आपको पता है, फिर उसमें ग्रीस और मैनी अदर थिंग्स उसके लिए उसकी बायो प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल होती हैं। तो रशियन क्रूड ऑयल के लिए करंटली पाकिस्तान में कोई भी ऑयल रिफाइनरी नहीं है अभी तक।
تو اس لیے اگر آپ رشیا سے کروڈ آئل لیتے ہیں یا جب کبھی بھی لیں گے تو اس سے پہلے آپ کو ریفائنریز جو ہیں وہ ان کا سیٹ اپ کرنا پڑے گا، اور جب تک ریفائنری آپ نہیں لگاتے تب تک رشین آئل آپ کروڈ فارم میں امپورٹ نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آپ فنش گڈ وہاں سے یا پیٹرول ایز اے لیکوڈ اور ڈیزل ایز اے لیکوڈ وہاں سے لے کے آئیں تو وہ آپ کو ایک بہت اس کے لیے ایک دشوار گزار راستے ہیں، درمیان میں افغانستان ہے، افغانستان کے جو راستہ ہے جس کی ٹرین ہے آلریڈی، اور پولیٹیکل وہاں کے جو مسائل ہیں اور وہاں کی جو خانہ جنگی ہے وہ سب بہت ہی بڑے مسائل ہیں فی الحال، اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی ایسا فارمولا اور ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ فوری طور پہ آج ایک بٹن دبائیں اور کل کو رشین تیل جناب آپ کے بلوچستان یا پشاور میں پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی عمران خان کے دورے کے دوران مختلف تجاویز جو ملک ایک دوسرے کو دیتے ہیں اس کے اوپر سے یہ تجویز تھی، اس کے اوپر باقاعدہ سنجیدگی سے غور فکر اور پھر اس کی معاملات طے کرنا، معاہدہ کرنا، ابھی بات وہاں تک نہیں پہنچی۔ اس میں یہی ہے نا کہ وہ ایک پرپوزل ہے، ایک ان کی تجویز تھی کہ ہم فیوچر میں ہم تیل لے سکتے ہیں۔ اصل میں تو 2015 سے چل رہا ہے، رشیا کے ساتھ ٹاکس چل رہی تھیں 2015 سے، لیکن اس کے اوپر کوئی کنکریٹ عمل درآمد کسی نے نہیں کیا، اور 2015 سے آنورڈ رشیا کے ساتھ پاکستان نے اپنے تعلقات بھی ٹھیک کیے، فوجی انہوں نے مشقیں بھی کی۔ نواز شریف کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اکٹھے مشقیں کی اور جس کا انڈیا نے کافی احتجاج کیا تھا اور رشیا نے انڈین احتجاج مسترد کیا تھا۔ پھر انہوں نے رشین غالب اپاچی ہاؤس میں ان سے ہیلی کاپٹر بھی لیے اور ان سے باقی پارٹس بھی لیے۔ رشیا سے زیادہ پاکستان کی ٹریڈ یوکرین کے ساتھ رہی ہے، وہاں سے ہم اپنے ٹینکوں کے لیے انجن بھی لیتے ہیں اور گندم بھی لیتے ہیں، بہت سا را مٹیریل جو ہے ملٹری ایکوپمنٹ کا وہاں سے آتا ہے یوکرائن سے، اور رشیا سے بھی انہوں نے تعلقات ٹھیک کیے، لیکن ابھی اس سٹیج پہ یا اس نہج پہ تعلقات نہیں آئے تھے، یا اتنی پاکستان نے اس میں ایفیشنسی نہیں دکھائی تھی کہ وہ ریگولر بیسس پہ ان کے ساتھ تجارت آپ کی شروع ہو جائے۔ تو اس میں ظاہر بہت ساری وجوہات ہیں، پاکستان ہمیشہ سے امریکن پریشر میں رہا ہے، اور امریکن پریشر کو یہ کبھی بھی پاکستان برداشت نہیں کر سکا، نہ پاکستان کی فوج کرتی ہے برداشت، نہ سول گورنمنٹ کرتی ہے، تو یہ اسی حوالے سے ہمیشہ ریلیکٹنٹ رہتے ہیں کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں ایران آپ کا بالکل نیبرنگ کنٹری ہے، اور ایران آپ کو اپنی ریفائنری سے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے نا فائنل گڈز کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو وہ کروڈ کی بجائے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل ایز اٹ از دینے کے لیے تیار ہے، گیس دینے کے لیے تیار ہے۔ زرداری کے زمانے میں ایران کے ساتھ بھی پائپ لائن کا ان کا منصوبہ طے پا گیا، لیکن وہ کسی نے اس کو بعد میں کمپلیٹ نہیں کیا۔ اور حقیقت یہ ہے اور ریئلٹی یہ ہے کہ آج بھی بلوچستان میں، بلوچستان کا تو مجھے اس لیے پتا کہ میں بلوچستان میں رہا ہوں کچھ عرصہ، اور بلوچستان میں 80% لوگ وہاں پہ ایرانی پیٹرول استعمال کرتے ہیں، جو کہ اس زمانے میں جب میں وہاں تھا تب تو کم از کم اگر پاکستان کا پیٹرول 80 روپے کا تو وہ آپ کو کم از کم 40 روپے کا ملتا تھا، یعنی اتنا فرق تھا اس کے اندر۔ تو وہاں پہ آج بھی ایرانی پیٹرول ملتا ہے، بلکہ پنجاب کے مختلف علاقوں تک وہ پیٹرول آتا ہے۔ تو پیٹرول جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا ڈیزل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی مسافر چھپا کے لے گا، وہ بڑے بڑے آئل ٹینکر ہیں، کوئی 25,000 لیٹر کا ہے، کوئی 50 لیٹر کا ہے، تو بارڈر کراس کرتے ہیں، ملی بھگت ہے، وہ سارا مال پاکستان میں آتا ہے اور پورے بلوچستان میں سپلائی ہوتا ہے، اور وہ آگے آپ کے پنجاب تک کے ایریاز میں آتا ہے، سندھ تک میں جاتا ہے، اور ڈیرہ غازی خان سیدھا KPK میں بھی جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، سمگلڈ گڈز جو ہیں، اگر آپ ان کو اس فارم میں منگواتے ہیں یا منگوا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے پبلک کا فائدہ، لیکن اس کے اندر گورنمنٹ کا تو نقصان ہے کہ جو آپ اس کو ریگولر بنیاد پہ امپورٹ کر کے جو اس کے اوپر آپ
ریونیو ارن کر سکتے ہیں وہ اس صورت میں تو نہیں کر رہے. تو تیل تو آ رہا ہے ایران سے بھی لیکن وہ ریگولرائز نہیں ہے, اور وہ ریگولرائز ہو سکتا ہے, وہ ڈاکومنٹڈ ہو سکتا ہے اگر حکومتیں اس حوالے سے سنجیدگی سے کام لیں اور دلچسپی لیں تو سارا کچھ ممکن ہے. پاکستان کو تیل اور گیس کے بحران سے نکالا جا سکتا ہے. آپ کے نیبر کنٹری کے پاس مور دین انف گیس ہے, اور یہ تو مشرف کے زمانے میں بھی بات ہوئی تھی کہ ایران سے گیس پائپ لائن لی جائے. انڈیا بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا اس کے اندر, اور وہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اسے گیس خود رکھیں اور ہمیں بھی گیس چاہیے. انڈیا کے لیے تو بہت زیادہ ان کو ضرورت ہے انرجی کی, وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے, گروئنگ اکانومی ہے, اور ان کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اور انڈیا جو ہے وہ روس سے, رشیا سے پیٹرول لے رہا ہے, ڈیزل لے رہا ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ ان کے پرانے تعلقات ہیں انڈیا کے روس کے ساتھ, اور ان کے پاس سیٹ اپ بھی ہے, ان کا آپس میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. اور انڈیا جو ہے ایک بڑا ملک ہے, بڑی اکانومی ہے, اور امریکہ کا پریشر وہ اس طرح برداشت نہیں کرتے جس طرح پاکستان برداشت کرتا ہے. تو آج بھی اپنی ضرورت کا 3% کے قریب وہ رشیا سے تیل لے رہے ہیں, جو کہ سستا بھی پڑتا ہے اور ان کے لیے فیزیبل بھی ہے. اور ان نیئر فیوچر وہ ہو سکتا ہے اس ٹریڈ کو زیادہ بڑھا لیں, اس 3% سے 10% تک چلے جائیں. دوسری طرف چائنا بھی لے رہا ہے تیل رشیا سے, تو چائنا کو بھی کوئی ایسی پرواہ نہیں ہے عالمی دنیا کی, باقی دنیا کی پابندیوں کی. یہ تو ملکوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے اقتصادی طور پہ اور اپنی خارجہ حوالے سے, اپنے داخلی معاملات کے حوالے سے مضبوط ہونا پڑتا ہے, مضبوط پالیسیز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں, تبھی جا کے آپ اپنی قوم کے لیے بینیفیشل ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. ادروائز تو خالی نعرے نو رہی ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں آپ سے ایک کوشچن پوچھوں گا, لیکن تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ انڈیا اور چائنا نے ایسی ریفائنریز لگائی ہوئی ہیں جو رشیا سے نکلنے والے کروڈ آئل کو اس کو پروسیس کر سکیں, اس کو ریفائن کر سکیں. یہ مطلب چونکہ وہ پہلے سے رشیا سے آئل لے رہے ہیں تو ان کے پاس ایسی ریفائنری موجود ہے. پاکستان کے ڈیفینیٹلی رشین اکانومی میں اور انڈین اکانومی اور انڈین انفراسٹرکچر میں رشین ٹیکنالوجی تو بہت پرانی ہے نا ان کے پاس. ان کی تو ملٹری کا اکوپمنٹ بھی بہت زیادہ رشیا سے آتا تھا, اور ان کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی رشین ٹیکنالوجی جو ہے وہ کافی عرصے سے وہ استعمال کر رہے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا, آگے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کتنا تیل رشیا سے آ جاتا تو مطلب جو یہ پاکستانی اکانومی ٹھیک ہو جاتی, یا اس کا کوئی امپیکٹ اگر رشیا سے تیل جس طرح پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے اس طرح آ بھی جاتا تو کیا اس وقت جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے وہ کیا بہت زیادہ بہتر ہو جاتے, ان میں کوئی تھوڑا بہت فرق پڑتا؟ اس بارے میں ذرا بتائیں. میرا نہیں خیال کہ اس کا فرق پڑتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سعودی عرب سے تیل لیتے ہیں زیادہ تر ڈیفرڈ پیمنٹس پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مال مجھے تم دے دو, تیل دے دو, میں بیچ کے تو آپ کو پیسے دے دوں گا. اور سعودی جو ہے وہ مہربانی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم, میرا مطلب ہے کہ لے لو تیل اور بیچ کے پیسے دے دینا. اب یہ سہولت جو ہے وہ روس تو نہیں دے گا نا پاکستان کو. اگر تو دے گا تو پھر تو ٹھیک ہے, مہربانی. تو اگر نہیں دے گا تو پھر ہمیں تو اس سے جو کچھ بھی لینا پڑے گا کیش پہ لینا پڑے گا. اور کیش والی جو صورتحال ہے پاکستان کی, وہ سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک لمبے عرصے سے جو ہے نا وہ سی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے, جس کو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور امریکہ کی ڈرپیں لگی ہوئی ہیں. تھوڑا بہت چھوٹا موٹا انجیکشن کبھی چائنا لگا دیتا ہے, کبھی سعودی عرب لگا دیتا ہے, کبھی یہ چھوٹی موٹی پیراسٹامول کی گولی لینے کے لیے ترکی چلے جاتے ہیں, کبھی یہ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں. تو جو حالات ہیں پاکستان کے, ان حالات میں تو دیکھیں بہت بڑے بڑے ڈیسیجنز جب تک نہ لیے گئے تب تک بہتری کا کوئی چانس نہیں. اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہے تو پھر آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ تیل کہاں سے لے رہے ہیں. پھر آپ اپنی کنڈیشن پہ تیل لے سکتے ہیں. آپ متبادل ذرائع جو ہیں انرجی کے وہ خود پروڈیوس کر سکتے ہیں. آپ تیل کی جو کھپت ہے پاکستان کے اندر اس کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر بجلی انف ہے, آپ نے سولر انرجی اور ہائیڈل پاور کا بھرپور استعمال کیا ہے اپنے نیچرل
ریسورسز کے مطابق، اویلیبل ریسورسز کے مطابق، تب آپ کو فرنس آئل پہ، کول کے اوپر، ڈیزل کے اوپر، گیس کے اوپر جنریٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ اپنی ریلوے کو بھی الیکٹریسٹی پہ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ملک کی گاڑیاں جو پیٹرول ڈیزل پہ چلتی ہیں ان کو بھی آپ الیکٹریسٹی پہ، بجلی پہ منتقل کر سکتے ہیں۔ تو آپ بہت حد تک اپنے انرجی کرائسس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کا ٹھیک استعمال آج سے شروع کریں، یا 10 سال پہلے سے شروع کر دیتے تو آج کسی نہ کسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بھائی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی بھی چیز کی پلاننگ کبھی بھی کوئی نہیں ہوتی۔ ایڈاکزم کے اوپر ملک ہے، ہر چیز کانٹریکٹ بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ایک بندہ 3 سال کے لیے آتا ہے، کوئی 4 سال کے لیے آتا ہے، کوئی 5 سال کے لیے آتا ہے، وہ اپنی پسندیدہ پالیسیز جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں وہ یہ ملک کم ہے، شو بیس جاتا ہے، کوئی پل بنا دیا، کوئی نہر بنا دی، کوئی سڑک بنا دی، کوئی ٹاور کھڑا کر دیا، بلے بلے ہو گئی۔ لانگ ٹرم پالیسی جو ہیں اس کے اوپر کسی نے کوئی کام نہیں کیا، جس کے اندر ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انرجی سیکٹر ہے، انڈسٹریلائزیشن ہے، ایون ایگریکلچر ہے، آپ کی جو ایریگیشن کا سارا سسٹم ہے۔ کسی بھی حوالے سے پاکستان کے اندر کسی نے کوئی انقلابی پروگرام شروع نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایسا ایسا کولیپس ہو رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ سب چیزیں دھڑام سے نیچے گر جائیں گی، بلکہ گرنے والی ہیں اب تو۔ کبھی کوئی نیچے بالا دے دیا، کبھی کوئی گٹر کھڑا کر دیا، کبھی کوئی ٹیک دے دی، آرٹیفیشل سہارے ہیں۔ ادروائز تو پاکستان کی اکانومی ایک لمبے عرصے سے وینٹیلیٹر پہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ نے جو پاکستان کی اکانومی کا جو یہ نقشہ کھینچا ہے، تو پھر آپ پاکستان میں مختلف جگہ جاب بھی کرتے رہے، اور ابھی حال ہی میں آپ پاکستان سے ہو کے آئے ہیں، تو اس وقت آپ کا کیا انالیسس تھا؟ آج سے 20 سال پہلے جب آپ نے پاکستان چھوڑا، اس وقت پاکستان کی اکانومی کے بارے میں آپ کا جو رائے تھی، اور جو ابھی آپ وزٹ کر کے آئے ہیں مہینہ پہلے، تو کس طرح آپ ایک تقابلی جائزہ لیں گے آج سے 20 سال کے پاکستان کے اور آج کے پاکستان کی معاشی صورتحال کا؟ دیکھیں 90-91 کے آپ اخبار پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں 91 میں لاہور یونیورسٹی میں تھا، تو میرا اکنامک سبجیکٹ تھا، تو اس زمانے ہمیں ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی جاتی تھی، اس کا نام تھا اکنامک پرابلم آف پاکستان۔ پروفیسر سعید احمد یا سعید احمد کی لکھی ہوئی کتاب تھی وہ، اکنامک پرابلم آف پاکستان۔ وہ بڑی اچھی کتاب ہوتی تھی، اس میں سارا اسٹیٹسٹکس ہوتے تھے، پورے سال کی نمبرز ہوتے تھے۔ اس کے اندر آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، بجٹ ڈیفیسٹ تھا، انفلیشن ریٹ تھا، پاپولیشن گروتھ ریٹ تھا، امپورٹ فگرز تھیں، ایکسپورٹ فگر تھیں۔ اس وقت بھی کوئی بھی چیز آپ کی فیور میں نہیں تھی، تب بھی جو آپ کا ڈیفیسٹ ہوتا تھا وہ آئی ایم ایف سے پیسے لے کے پورا کیا جاتا تھا۔ 90 کی جو پوری دہائی ہے، جس کے اندر ایک باری بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر 99 جون میں اپنا 99 میں جنرل مشرف صاحب تشریف لے آئے، تو امریکہ سے ویسے شروع ہو گئے، 7-8 سال ویسے امداد کے اوپر گزر گئے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان میں کوئی چینجز آئی ہیں، اور سچویشن جیسے تھی بلکہ ورسٹ ہوئی ہے، اور آپ کے اوپر ڈیٹ برڈن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور اب یہ بحث فضول ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی کے دور میں کتنا بڑا، پی ٹی اے کے دور میں کتنا بڑا، یا نون لیگ کے دور میں کتنا بڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا انفراسٹرکچر چلانے والی جو بیوروکریسی ہے، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ بہت حد تک رسپانسیبل ہوتے ہیں چیزوں کے۔ اسٹیٹ بینک ہے، اور آپ کے جو آپ کی جو منسٹری آف فائنانس ہے، یہ لوگ آپ کا سی بی آر، کسی زمانے میں اس کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہتے تھے، پھر سینٹرل بورڈ آف ریونیو، نام بدل دیتے ہیں اس کے، لیکن کام نہیں کبھی کسی نے چینج کیا۔ تو یہ سارے ادارے چونکہ رسپانسیبل ہیں ان سب چیزوں کے، کرپشن بے تحاشا ہے، لیکیج آف منی بے تحاشا ہے، جو پیسہ باہر سے آتا ہے وہ فضول قسم کے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں آپ خرچ کرتے ہیں، ڈیفینس پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جو پیسہ پاکستان میں ڈیفینس پہ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر تو کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی نا۔ آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے یہ ڈسکس کیا ہو کہ آپ جو 2200 کلومیٹر لمبی باڑ لگا رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس پہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ پیسہ کن کن لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے، کانٹریکٹر کون کون ہے،
कौन कौन बेनिफिशियरी है, nobody will discuss that at any program or at any level. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिडन रहती हैं और उनके ऊपर कभी भी कोई डिस्कस पाकिस्तान में नहीं करता. तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई वाज़ेह फर्क था. तब भी हमें नजर आ रहा था कि हालात गड़बड़ हैं, खराब हैं. मुशर्रफ की जो जमाना था, चूंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान में ही था, तो तब हम लोग सुना करते थे, यानी मीटिंग्स में भी बैठते थे, कानों पड़ी बहुत सारी बातें भी याद हैं आज तक. तब भी ये बात होती थी कि सब कुछ आर्टिफिशियल ब्लड लाइन है. जनरल साहब का एक बड़ा मशहूर फिक्रा होता था कि जब कभी किसी तकरीब में जाते थे, किसी जलसे में जाते थे, तो ये एक बड़ा नारा लगाया करते थे कि पैसा बहुत है. ठीक है, ये हमेशा ये बात किया करते थे, पैसा बहुत है. ये नहीं कभी पता था कि ये पैसा रेगुलर नहीं है और ये पैसा मुस्तकिल नहीं है, ये सब मदद है. 4 दिन है, 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी. किसी भी डिक्टेटर ने, मुशर्रफ ने निस्बतन उसने को अच्छे काम किए और उसने डेवलपमेंट की पाकिस्तान में, खास तौर पे HEC जैसा उसने इदारा बनाया, ये जो डेटाबेस उसने सारी की, ये अच्छे काम थे बड़े उनके. लेकिन जैसे ज़ियाउल हक का जमाना था, पैसा ज़ियाउल हक के जमाने में मुशर्रफ से ज्यादा आया, लेकिन वो सारा जर्नैलों की जेब में गया. पाकिस्तान में एक आने धेले की उस जमाने में डेवलपमेंट नहीं हुई, एक डैम नहीं बना, एक बिग प्रोजेक्ट नहीं बना, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई. इन लोगों ने ये जो बड़ी जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अमरीकी खुशामद को इन्होंने टूल बनाया और अपने पर्सनल मफादात लिए, अपने इक़्तिदार को टूल देने के लिए उनसे मराहत ली. लेकिन किसी बंदे ने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर पाकिस्तान और इकोनॉमी के लिए कोई ऐसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की और ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई जिससे कौम को फायदा हो या पाकिस्तान को फायदा हो. तो ऐसा काम किसी ने नहीं किया. ना किसी ने सोलर एनर्जी की तरफ तवज्जो दी, ना किसी ने हाइडल एनर्जी की तरफ तवज्जो दी, ना डैम्स बने, ना कोई टेक्नोलॉजी आई, ना बड़े वहाँ पे कोई इदारे बने, ना यूनिवर्सिटीज बनी, ना कोई रिसर्च सेंटर बने. तो डेवलपमेंट कहाँ से होनी थी? एक IT का जो थोड़ा बहुत बना वो मुशर्रफ को समझ आ गई थी, इन्होंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन इनके ऊपर तो काम mid-80s से शुरू हो जाने चाहिए थे और मैक्सिमम अर्ली 90s से शुरू हो जाने चाहिए थे, जबकि ये काम हमारे यहाँ 2001-2 से शुरू हो रहे हैं और वो भी बहुत बेसिक सी सतह पे. तो इसलिए हौसला अफजा जमाना तो कभी भी नहीं रहा और कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि नो वी आर नियर टू टेक ऑफ. हमेशा ये तासर रहा है कि नोज डिक्लाइन ही है और ये एक हकीकत है, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, बट इट्स रियलिटी. मैं आपसे आखिरी सवाल बस करता हूँ. आपने कहा कि आपने कुछ अर्सा बलोचिस्तान में गुजारा और बलोचिस्तान में तो जो आम राय, आम मालूमात है उसके मुताबिक बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि उन नेचुरल रिसोर्सेज का कैसा इस्तेमाल हुआ, उससे आने वाली आमदनी कहाँ गई, वो इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, उस बारे में कुछ आप बात करेंगे? देखिए, वो नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा सुई गैस इस्तेमाल हुई ना, सुई में जो गैस थी वो लोगों को इन्होंने, अब सुई गैस का जो सबसे बेहतर इस्तेमाल था वो दैट कुड बी इन इंडस्ट्रियल यूज, कि वो इंडस्ट्री में यूज होती है. आप उसे कोई फिनिश्ड गुड बनाते, कोई उससे आप डेवलपमेंट करते, जो चीजें बाहर जाती एक्सपोर्ट होती, हमने वो सारी जो CNG थी वो बसें, कारें, रिक्शे दौड़ाने में इस्तेमाल कर दी, चाय पीने में इस्तेमाल कर दी, चाय पीने में इस्तेमाल कर दी. या वो CNG एक इंतहाई फजूल प्रोजेक्ट था, अरबों डॉलर की इन्होंने बाहर से किटें, सिलेंडर मंगवाए, इंजन पेट्रोल मंगवाए, वो लोगों ने जनाब वो सारी हवा में उड़ा दी, गैस जाया कर दी. उसका कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं हुआ उस गैस का. उसके बाद ये जो सैंडक का मंसूबा था और उसके बाद एक और जो दूसरा मंसूबा था, पिछले दिनों इमरान खान ने उसके ऊपर जो इनिशिएटिव लिया और एक कंपनी कनाडा की उनको उन्होंने दिया, जहाँ से ये सोना और कॉपर वगैरह का है सारा ज़खायर हैं बहुत बड़े. बात ये है कि बलूचिस्तान वाकई बहुत रिसोर्सफुल कंट्री एरिया है, बहुत रिसोर्सफुल सूबा है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि किसी ने तवज्जो नहीं दी उसके ऊपर. वो बलोच सरदार हैं, उनको ठेके ठुके दे के किसी को शुगर मिलों के परमिट दे दिए, किसी को डीजल के परमिट दे दिए, किसी को असले के लाइसेंस दे दिए, किसी को घोड़े दे दिए. तो
اپنا اپنا ٹائم گزارا سب نے. کسی نے نیشنل انٹرسٹ میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ وہاں نہیں کی کہ جس سے ملک کو فائدہ ہو, بلوچوں کو فائدہ ہو. وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. وہاں پہ علیحدہ انسرجنسی شروع ہو گئی, بیرونی طاقتوں کو موقع مل گیا وہاں پہ آنے کا. اور وہ ہم نے اس پہ پہلے بات بھی کی تھی, کس طرح بہت سارے ممالک نے وہاں پہ پھر اپنی اپنی پاکٹس بنا لیں اور وہاں پہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. تو بلوچستان میں آج بھی ریسورسز ہیں وہاں, تانبے کے اور سونے کے بہت وسیع ذخائر ہیں, اور ان کے اوپر اگر سنجیدگی سے کام ہو, اور یہ عمران خان نے ویسے اس کے اوپر کافی کام کرنے کی کوشش کی تھی. اور وہ پروجیکٹ تھا جس کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ افتخار چودھری, جس کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں سے ضیاء الحق نظر آتا ہے, تو اس نے وہ بیڑا غرق کیا اور وہ اس کے اوپر اس نے وہ ایکشن لے کے, تو وہ ایک کمپنی تھی, اب مجھے اس کا نام بھول گیا کیا نام تھا اس کمپنی کا, انہوں نے غالباً $4 بلین کا پاکستان کے اوپر. پاکستان کو جو جرمانہ ہوا تھا وہ $6 ارب کا ہوا تھا. $6 ارب کا جرمانہ. ہم $1.5 ارب کے لیے IMF کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں دے دو. تو وہ عمران خان نے ویسے بڑی, میں سمجھتا ہوں اس کی وہ ہارڈ ورکنگ ہے اور بڑی اس کی محنت تھی کہ وہ جرمانہ ختم کروایا, پھر اس کانٹریکٹ کو دوبارہ انہوں نے سبلیٹ کیا. تو بات وہی ہے کہ سنجیدگی اگر ہو اور اگر کوئی اور دکھاتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن بس ایف اینڈ بٹ ہی ہے سارا کچھ, اور تو کچھ نہیں ہے. اوکے علی بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک ایسا موضوع جو تھوڑی توجہ درکار تھی جس کے لیے اس پہ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین پھر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. اچھا علی بھائی, اچھا جی, خدا حافظ. خدا حافظ. میں نے بڑے ٹائم سے جوائن کیا ابھی, چلو تو ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.